बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और शरह दस्तूर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल है 24 नवंबर की, और ये एक ऐसी कॉल दी है कि अब ख़ुद तहरीक इंसाफ भी इस पर कन्फ्यूजन का शिकार है। उसके जो सीनियर रहनुमा हैं वो मुसलसल तज़ब्ज़ुब, इख्तिलाफ़ात और कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है वो इस मामले में मुकम्मल तौर पर तकसीम है। जो पेशावर की ज़िले तंजीम है उसमें कई जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़े सामने आए हैं, जबकि इस्लामाबाद में जो मरकज़ी कायदीन हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, वो भी आपस में मुशावरत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बानी से मुलाकात की जाएगी और उनको तैयार किया जाएगा कि ये एहतजाज इस तरह से नहीं किया जाए। जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई है और जिस तरह से हिदायत जारी की गई हैं बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया की जानिब से तमाम अरकान असम्बली को, सूबाई असम्बली को, कौमी असम्बली को, वो यकीनी तौर पर हैरान कुन हैं कि इस तरह से तमाम के तमाम लोगों को जिस अंदाज़ में उन्होंने इस्लामाबाद पे एक तरह से हमला आवर होने का कहा है, तो ये तो एक बार फिर वही सूरत हाल बनेगी जो हमेशा से तहरीक इंसाफ करती आई है। अभी तक जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनके भी बहुत से जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं, और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक तो जो 9 मई के वाक़यात की जो CCTV फुटेज थी, जो बार बार बानी कहते थे, बानी तहरीक इंसाफ कहते थे, उनके रहनुमा कहते थे, अपोजिशन जो लीडर हैं वो असम्बली में कहते थे कि CCTV फुटेज सामने लाई जाए, तो वो एक तफसीली CCTV फुटेज भी हुकूमत ने जारी की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं उनका जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जाए, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और ज़ाहिर है कि 9 मई के वाक़यात वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कहना था कि वो तहरीक इंसाफ नहीं किए, और इनके जो मरकज़ी रहनुमा थे वो इसमें मुलव्विस थे। उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने जो इदारे हैं, इदारों पे उन्होंने हमला किया, इदारों की निशानियों पे हमला किया, शुहदा की निशानियों पर हमला किया, और जिस तरह से उन्होंने तौहीन की। तो एक बार फिर क्या हम ऐसे ही हालात देखने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम भी इस हवाले से तैयार हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि अमन व अमान की सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। चाहिए तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो सूबाई सतह पे गवर्नेंस पे होती, वहाँ के मामलात पे होती, अमन व अमान के हवाले से वो वफाक के साथ संजीदगी के साथ बैठती और मामलात को आगे लेके चलती, लेकिन वो संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता रात भी बलूचिस्तान में क़ल्लात में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी की एक चेक पोस्ट पर हमला किया, और इस दौरान 7 जवान हमारे शहीद हुए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की तो इस दौरान जो 6 दहशत गर्द थे उनको जहन्नुम हासिल किया गया, 4 ज़ख्मी हुए। ISPR ने इसकी तस्दीक की है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने शुहदा और अहला पर फ़ख्र है। तो क्या एक मंजरनामा होगा आने वाले हफ्ते में, इन्हीं मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नून से अस्मा नाज़म बासी। अस्मा साहिबा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नादिर गबोल ज्वाइन कर रहे हैं। नादिर गबोल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तजियाकार बाबर गोरसी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बाबर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्मा, आप तैयार हैं एक बार फिर? ये तो हम ऐसा ही लगता है हर 2 हफ्ते बाद हम पुराना ही प्रोग्राम कर रहे होते हैं, पुरानी ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हर दूसरे हफ्ते कॉल आ जाती है तहरीक इंसाफ की। जावेद साहब, मैं अभी यही सोच रही थी कि हर दूसरे दिन तो हम लोग इसी के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं, और आज मैं कुछ क्या ऐसी कोई चेंज बात करूं कि जिसमें कुछ 24 नवंबर के हवाले से कुछ डिफरेंट लगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनकी वही रोना पिटना, जब से ये इक़्तिदार में थे तब भी रोना पिटना था, इक़्तिदार से बाहर हैं तब भी रोना पिटना है, और यही इनकी दरअसल इनसे पंजाब की जो तरक्की है वो हज़म नहीं हो रही है। पंजाब माशाल्लाह से जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब को लेके चल रही हैं, और पंजाब में जितनी तरक्की आ रही है, जितनी पंजाब की आवाम खुशहाल है, वो खुशहाली से बर्दाश्त नहीं हो रही है। और KPK के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। KPK का जो अभी हालात आवाम से अगर उनसे पूछा जाए तो वो लोग इलाज करवाने जो है वो पंजाब में आ रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनसे हज़म नहीं हो रही हैं, और ये फिर एक कॉल दे रहे हैं और उस कॉल का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह पहले ये लोग नाकाम हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला 24 नवंबर को भी ये नाकाम होंगे। नादिर गबोल साहब, यही बात आपसे
بھی میں پوچھنا چاہوں گا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے احتجاج سے؟ یعنی احتجاج آئینی اور قانونی تو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اور ہر شخص کا حق ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آئینی اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ماضی کے ہمارے تجربات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ایسے نہیں ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان اٹھایا ہے ماضی میں، اپنے پہلے تو ہمارے جو شہید بانی چیئرمین تھے ان کو ہم نے کھویا، ان کے بعد ان کی بیٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کھویا، مگر ہم نے کبھی بھی پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اداروں کے خلاف اس طرح کی کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے ورکرز نے اپنے آپ کو آگ لگایا، مگر آرمڈ فورسز کے پریمیسز کو یا کسی اور اسٹیٹ پریمیسز کو نقصان نہیں پہنچایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے حق میں ہے ایک پیسفل پروٹیسٹ کے، بٹ ناٹ ٹو ٹیک دا لا انٹو دیئر اون ہینڈس۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا امریکہ میں، اس وجہ سے شاید ان کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی بولیں جس طرح سے آپ سمجھنا چاہیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اگر یہاں پہ بھی تھوڑا سا پریشر بلڈنگ کریں تو ادھر سے شاید ان کو کوئی سپورٹ آئے۔ پہلے کہتے تھے کہ غلامی نامنظور، ابھی بھیک مانگ رہے ہیں وہاں پہ کہ بھائی ہمیں جیل سے نکالو، تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ ابھی 2024 میں ہم ہیں، ابھی باشعور عوام کا ایک مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، عوام کو ابھی گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، عوام کو خود چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کریں اور دیکھیں کہ پاکستان ابھی بہتری کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کر دیا ہے۔ ہماری جو ٹیم ہے وفاق کی، انہوں نے تمام جو ایشوز ہیں چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹس کے ہوں، سیکیورٹی سچویشن الگ ایک ٹینشن ہے جو آپ آئی تھنک شو میں مزید ڈسکس کریں گے، تو ایسے مرحلے میں ہم کوئی مس ایڈونچر افورڈ نہیں کر سکتے، تو عوام کو چاہیے، اور اسپیشلی جو ایک کے پی کے کا جو ایک سی ایم ہے وہ اسٹیٹ مشینری یوز کر کے، وہاں کے پی کے ریسورسز یوز کر کے بار بار وفاق کی طرف آتا ہے، یہ ایک بہت غلط میسج جاتا ہے، اسپیشلی کیونکہ ابھی تو میں ایک ورکشاپ کر رہا ہوں این ڈی یو کا، اس میں تو ہمیں دکھائی یہ گیا ہے کہ وزیرستان کے اندر، خیبر کے اندر، کے پی کے دیگر حصوں میں، بلوچستان میں جس طرح کی سچویشن ہے، اور آپ اسی صوبے کے ریسورسز کو یوز کر رہے ہو وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، ایک طرف سے ہمارے بیرونی دشمن ہے اور آپ ملک کے اندر ہی خود دشمنی پیدا کر رہے ہو وفاق کے ساتھ، یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور میں تو صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ آپ پلیز یوز یا مس یوز نہ ہو، آپ اگر اس طرح کے کالز آ رہے ہیں تو آپ ان کو بولو کہ سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو لنڈن سے بلائیں اور وہ آ کے سڑکوں پہ نکلیں، تبھی آپ لوگ نکلنا۔ ان کے بیٹے اور ایک بیٹی باہر بیٹھے ہوئے انگلینڈ میں مزے سے، لنڈن میں گھوم رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ قوم کے بچوں کو روڈ پہ بار بار لا رہے ہو، اور اپنے ہی وفاق کی حکومت کے خلاف آپ مس یوز کر رہے ہو، وفاق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بابر، کیا آپ عوام اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ عوام کو بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ خود تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جو ان کے رہنما ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، خود ساختہ طور پہ غائب ہو رہے ہیں۔ ان کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے گزشتہ رات ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ میں اغوا ہو جاؤں گا، وہ پہلے سے ہی اپنا بندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ پہلے ہی غائب ہو رہے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پہ لا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو آپ کا بنیادی سوال ہے نا کہ عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے، اگر عوام ساتھ ہوتے تو ان کو اتنے احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب انہوں نے 24 کو رکھ لیا ہے، آج بھی سنڈے، اگلے سنڈے کو انہوں نے سوچا کہ جی ہم یہ احتجاج کریں گے، اور پھر یہ ہمیشہ جو ہے چھٹی والا دن اس لیے چوز کرتے ہیں کہ باقی تو روٹین میں ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو چھٹی والے دن ذرا لوگ ریلیکس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو لانا آسان ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کا جو موٹیو ہے وہ صرف اور صرف، جس طرح اسد قیصر نے کہہ دیا کہ 4 چیزیں ہیں، جی ہمیں بانی تحریک کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جی افغانستان سے جو ہے وہ تجارت کی جائے۔ بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ حکومت جن کی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کرنی ہے ہم نے یا نہیں کرنی، ان کے ساتھ ہم نے ریلیشنز رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، آپ کون ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کہاں چوری ہوا ہے، کہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، آبزرورز نے کہا ہے، تمام دنیا نے کہا ہے، ابھی جہاں بائی الیکشنز ہوتے ہیں آپ لوگ خود اس میں ہار رہے ہیں، کے پی کے میں بہت سی اس کی مثالیں ہیں، یونین کونسل لیول پہ آپ جو ہیں وہ الیکشنز ہار رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ بانی تحریک کو جو ہے وہ رہا کروانا ہے۔ اب یہ 24 کی کال دے کے بیسیکلی تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے، لیکن حکومت نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ جو ریسورسز ہیں کے پی کے حکومت کے وہ اس دفعہ ہم نے یوز نہیں کرنے دینے، بائی ہوک یا بائی کروک، جو اسٹیٹ نے بھی سوچ لیا ہے، حکومت نے بھی سوچ لیا ہے، اس لیے ان کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ریسورسز کیسے یوز کرنے ہیں۔ پہلے تو تمام کے تمام آپ دیکھیں گے کبھی بھی پنجاب سے لوگ نہیں آئے،
کبھی بھی بلوچستان سے نہیں آئے، سندھ سے نہیں آئے. جو لوگ بھی لے کے آتے ہیں یہ ان کو پیسے دے کے یا بائی فورس لے کے آتے ہیں، ملازمین کو لے کے آتے ہیں. آپ دیکھیں نا ایک صوبے کے بہت سے ملازمین ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسکیل چھوٹے کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے والوں کو آپ نے دیکھا، دیکھیں نا جی کے KPK کے CM نے جا کے ان کو ہار پہنائے ہیں کہ جی یہ واپس آئے ہیں جیلوں سے. تو اب اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی. اب بات یہ ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کو آپ چھوڑیں، اسٹیٹ کو دیکھیں، اس کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. دیکھیں دہشت گردی کا ان کو سامنا ہے، اس کو وہ اوور کم کر رہے ہیں، اکانومی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سے بانی تحریک کو رہا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم تو جب تک رہائی، یہ رہائی ایسے ہوگی یا آپ اسٹیٹ کو بلیک میل کر کے رہا کروائیں گے؟ یہ تو عدالتی اور قانونی معاملات ہیں. اسما جی جاوید صاحب، اس طرح سے رہائی اگر ملے تو پھر بہت سارے قیدی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں. ہر انسان جو جتنا جرم کرتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے، ان کو جیلوں میں بھی رہنا پڑتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے تو جو قیادت تھی اس نے تو جرم بھی نہیں کیا تھا اور انہوں نے اتنے عرصہ سزا بھگتی ہے اور وہ جیلوں میں رہے ہیں. تو یہ اب سزا یا جرم کر کے بھی اگر یہ جیلوں میں نہیں رہنا پسند کریں گے تو پھر تو اللہ ہی وارث ہے ان کا. اور ایک چیز جاوید صاحب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی تو اپنی پارٹی میں جو مین قیادت ہے وہ خود ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف بہن صاحبہ ہیں وہ اپنی پارٹی چلا رہی ہیں، دوسری طرف اہلیہ ہیں وہ اپنی پارٹی چلا رہی ہیں. اور اہلیہ تو کہتی ہیں کہ میں گھریلو خاتون ہوں. پہلے تو وہ ہمیں عوام کو یہ کنفرم کریں کہ وہ گھریلو خاتون ہیں یا سیاسی خاتون ہیں، اور وہ اپنے جتنے بھی پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں. ان کو بلکہ ہم جہاں تک وثوق ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہر حال میں نکلنا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنے لوگ لے کے جائیں. اور آپ یہاں تک کہ یہ کریں کہ پولیس والے اگر آپ کو پکڑتے ہیں تو آپ پولیس والوں کو پکڑنا شروع کر دیں یا ان کو رسیوں سے باندھنا شروع کر دیں. یہاں تک کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں. تو میرے خیال میں کہ جو یہ قیادت ہے وہ قیادت ابھی تک خود اس کشمکش میں ہے کہ کس نے لیڈ کرنا ہے. اگر ایک قیادت کو نہیں کیا جائے گا پراپرلی تو وہ تو کبھی بھی کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور مقصد اگر ان کا دیکھا جائے تو وہ مقصد جو ہے وہ مقصد صرف اور صرف انتشار ہے، افراتفری کی سیاست ہے، اور ملک میں بدامنی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ دیکھیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کبھی بھی انفرگیٹیبل وہ واقعہ ہے، اور وہ کبھی ہم نہ بھولیں گے، نہ بھولنے دیں گے، اور نہ ہی اس طرح کی سیاست ان کو کرنے دیں گے. کیونکہ یہ جو ملکی تنصیبات پہ اگر یہ حملہ کر سکتے ہیں تو یہ کل کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا ایجنڈا بیرونی ایجنڈا پر ہیں یہ لوگ. ان کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کا. وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ یو ٹرن کے فارمولے سے ہوتا وہ ایبسولوٹلی یس کی طرف اب چلا گیا ہے. تو یہ وہ قیادت ہے، یہ وہ سیاست ہے ان کی، یہ وہ جماعت ہے. تو میرے خیال میں کہ کوئی بھی ان کا ایجنڈا ایسا ایجنڈا نہیں ہے جو ملکی مفاد میں ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے ملک کے لیے کیا ہو. ان کی سیاست، ان کو 3 سال سیاست کے بھی ان کو ملے ہیں، اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ملک کا بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں کہ ملکی معیشت کا کیا حال کر دیا تھا. آج اللہ کر کے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنی ٹیلنٹڈ ہمیں قیادت ملی ہے کہ جس نے چاہے وہ صوبہ پنجاب کے حالات دیکھ لیں یا پورے ملک کے حالات دیکھ لیں، انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئی ہے. باقی بہت ساری چیزیں ہیں، ملکی جو برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ملک کو ایک اچھے راہ کی طرف لے کے چل رہے ہیں، ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کس ایجنڈے پہ جو ہے 24 نومبر کو ایک دھرنا کرنے آ رہے ہیں یا احتجاج کرنے آ رہے ہیں؟ تو ان کا احتجاج صرف اور صرف ملک میں افراتفری، بد امنی اور انتشار، صرف یہی کرنا ہے. نادر گبول صاحب، ذوالفقار علی بھٹو شہید، معلوم تھا ایک غلط کیس کے اندر ان کا عدالتی قتل کر دیا گیا، بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. ذوالفقار گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، عدالت نے فیصلہ کیا، چلتے بنے. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، عدالت نے فیصلہ کیا، چلے گئے. ان کی وہ جیل کے اندر تھے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں، ان سے بات نہیں کرنے دی گئی، وہ فوت ہو گئیں. کلثوم نواز صاحبہ، مریم نواز جیل میں رہیں، عدالتوں کا سامنا کیا. آصف علی زرداری صاحب نے بھی عدالتوں کا سامنا کیا. قانون کے سامنے پیش ہوں، اپنا مقدمہ، اپنا فیصلہ. آپ وکیل ہیں، آپ کے ساتھ وکیل ہیں، اچھے تگڑے وکیل ہیں، آپ قانون کے سامنے جائیں بجائے اس کے کہ آپ دھمکی دیں، بلیک میل کریں.
دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ سی بات ہے. اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یوتھ کی پارٹی ہیں, یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں. یوتھ کو کتنا غلط میسج دے رہے ہیں. یوتھ کو انسٹیڈ آپ موٹیویٹ کریں کہ آپ محنت کریں, پڑھائی کریں, اچھے کاموں میں لگیں, ملک کے لیے کوئی خدمات انجام دیں اپنے اپنے کیپیسٹی میں. یہ الٹا جس طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دھمکیاں دے رہے ہیں ملک کے خلاف, گورنمنٹ کو, انسٹیٹیوشنز کو. تو یہ بہت ایک غلط میسج ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اب بچنا ان کے لیے ناممکن ہے. سب سے پہلے جب یہ پاور میں تھے انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, الٹا کبھی گاڑی چوری کر لی, کبھی اور ان کے سکینڈلز آتے رہے. ان کی جو پنجاب کی حکومت تھی, ان کی جو بیگم تھی بانی چیئرمین کی, وہ ان کا ایک ہی کام تھا صرف پیسے کلیکٹ کرنا ہر جگہ سے, ہر ڈی سی سے, اور سی ایم کے ہوتے ہوتے ان کے جیب میں پیسے جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں, سارے فیکٹس, سارے جو ثبوت ہیں یہ موجود ہیں, اس لیے ان کو سزا ملنے والی ہے. پھر اس کے بعد جب گریسفلی یہ الیکشن کی تیاری کر سکتے تھے, انہوں نے 9 مئی کا ایک جو سانحہ تھا, ان کی جو ضد اور ملک دشمن جو ان کی ایک سوچ ہے اس کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات پیش آئے. تو اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ اب یہ بچیں گے نہیں, الٹا شاید آنے والے دنوں میں مزید اور سختی سے ان سے نپٹا جائے گا. ملٹری کورٹس کی بھی باتیں چل رہی ہے, آرٹیکل 6 کی بھی باتیں چل رہی ہے. تو صرف دا رائٹنگ از آن دا وال جو کہتے ہیں نا, اس سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کو اللہ معاف کرے جانا تو ہے ہی ہے ان کو, تو جاتے جاتے آخری ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچ جائے. اور ان کو پتہ ہے بچیں گے یہ عوام کی وجہ سے نہیں, کیونکہ جس طرح میرے بھائی نے فرمایا عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بچنا چاہ رہے ہیں اپنے دوست, اپنے یار ڈونلڈ ٹرمپ کے تھرو, کیونکہ وہ ابھی 2 مہینے میں آنے والے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر. تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ تھوڑی خون انگیزی ہوگی, حالات خراب ہوں گے ملک کے پاکستان کے, تو وہاں پہ شاید ہائی لائٹ ہوگا یہ ایشو, اور کانگریس کے تھرو اور وائٹ ہاؤس کے تھرو وہاں پہ جب پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا, اور وہاں پہ ان کے کچھ انفارچونیٹلی پاکستانی ڈائسپورا کا بھی انہوں نے بڑا مس یوز کر رہے ہیں, ان کے پیسے لابیسٹ کو پہنچا رہے ہیں, اور لابیسٹ کے تھرو سیاستدانوں کو, سینیٹرز کو امریکہ کے, یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں انفلوئنس کرنے کی. تو ساری ان کی پلاننگ یہ ہے, مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی یہ پلاننگ ہر پلاننگ کی طرح فیل ہوگی. ماضی میں جس طرح سے یہ ناکام ہوئے ہیں آگے بھی ناکام ہوں گے. ان کو اپنی کرنی کی سزا بالکل ملے گی, اور پاکستان انشاءاللہ اس مشکل مرحلے سے ضرور نکلے گا. یہ بابر ابھی جو ایک ایگریمنٹ سامنے آیا ہے وہاں پہ لابیسٹ کا, اس میں ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جو ماضی میں ہوا ہم اس پہ اپالوجی بھی کرتے ہیں, اور آئندہ ہم اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. اس ایگریمنٹ کے لیے میں لکھا گیا ہے اسی میں. لیکن وہاں سے جو خط لکھا گیا تھا ارکان کانگریس کا, اس پر وزارت خارجہ کا بڑا سخت رد عمل آ گیا ہے, اور وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. برطانیہ میں جو کچھ کر رہے تھے, برطانوی وزیر خارجہ کا بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی قانونی اور سیاسی معاملہ ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کس سے آزادی پہلے وہاں سے لیں گے پھر یہاں سے آزاد کروائیں گے, کیا ہوگا؟ جاوید صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی لابنگ کر رہے ہیں. لابنگ اب دیکھیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے وہ ہمارے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے. دیکھیں ویسٹ کے پریشرز آتے تھے, لیکن پاکستان اب ان پریشرز کو ٹیکل کر لیتا ہے. اب پاکستان کوئی پریشر نہیں لیتا. آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ اس وقت آیا جب اٹامک بم کو بلاسٹ کرنا تھا, نیوکلیر پاور بننا تھا, اس وقت نہیں اگر لیا تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کی ایک تاریخ ہے, اگر آپ اس کی تاریخ جی ہاں, آپ نے تو اس کا انٹرویو بھی کیا, میاں صاحب کا انٹرویو بھی کیا بھٹو کے زمانے سے. آپ دیکھیں ہنری کسنجر اور ذوالفقار علی بھٹو کا مکالمہ, اور پھر وہ چلتے چلتے میاں نواز شریف صاحب تک آیا کہ جی آپ $5 ارب لے لیں. جی ہاں لے لیں. اس وقت $5 ارب کی بات کی جائے تو آج $500 ارب بنتے ہیں, لیکن میاں صاحب نے ریجیکٹ کیا. ابھی کیا معاملہ بھی تو کوئی معاملہ نہیں ہے, ایک شخص کا معاملہ ہے. تو ایک شخص کے لیے کیا امریکن سے یا دوسرے جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اپنے تعلقات خراب کر لیں گے؟ بالکل بھی ایسے نہیں. جب ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ آپ کے اکنامک جو ڈپلومیسی ہے وہ ہوتی ہے, ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے, آپ کی ایجنسیز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں کوآپریٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, حالات کے مطابق ہوتی ہیں. ابھی اس طرح کے جو لیٹرز لکھے جاتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز نے 2/3 میجورٹی نے جو ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جو ان کی طرف سے کانگریس مین کی طرف سے لیٹر آیا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ برطانیہ نے بھی یہی کہہ دیا کہ اندرونی معاملہ ہے. اب دیکھیں پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے کسی بیرونی طاقت کو یہاں پہ مداخلت کرنے کی اجازت دے؟ دوسری یہ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں کہ جی
ٹرمپ کے جو ہیں جی بڑے تعلقات ہیں. ٹرمپ کے کہاں سے تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ, کہاں سے دوسروں کے ساتھ ہیں؟ وہ لابیسٹ جو ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے لابیسٹ کو دیتا ہے وہی وہاں پہ کام کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان کی پالیٹکس نہیں ہے یا ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے اس کی نہیں ہے. وہاں پہ جو بھی کانگریس مین ہوگا اس کو اگر آپ فنڈز دیتے ہیں تو آپ اس سے کانگریس میں جا کے جو مرضی کروا لیں. دوسری بات یہ ہے کیا کانگریس جو ہے وہ اس کے جو لاز ہیں وہ پاکستان کی زمین پر جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوتے. ایون کہ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی آپ کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتا, یہاں پہ لینڈ آف لا کی بات چلتی ہے. تو اس لیے ہماری جو حکومت ہے مضبوط حکومت ہے. تمام الائز اس وقت ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتوں کولیشن پارٹنرز ہیں. بے شک پیپلز پارٹی جو ہے اس منسٹریز نہیں ہے لیکن وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. پریزیڈنٹ جو ہے کولیشن پارٹنرز ہیں, اس طرح گورنرز ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ انٹرنیشنل لابیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بائنڈنگ نہیں ہوتے. وہ ارکان کانگریس بھی اگر اپنی حکومت کو لکھتے ہیں تو یہ بائنڈنگ نہیں ہوتے, اور پھر وہ بائنڈنگ ہو نہ ہو, وہ کچھ کہیں نہ کہیں, ہمارا تو اپنا قانون ہے, ہماری اپنا ملک ہے, ہم پہ تو یہ بالکل ہی یہ لاگو نہیں ہوتے. ہمارا اپنا قانون ہے, ہمارا اپنا ملک ہے, یہاں کے اپنے ہمارے معاملات ہیں. بالکل اسی طرح یہ جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک سورن کنٹری ہے اور اس کی اپنی ڈپلومیسی ہے, ملٹری حوالے سے دیکھ لیں, اکنامکلی دیکھ لیں, تو یہ تو ایک بندے کے پیچھے جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لڑنا, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی زیادہ یا عمران خان کوئی بہت بڑی شخصیت نیلسن منڈیلا بن گیا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی لڑا جائے گا. تو یہ تو بالکل دراصل جاوید صاحب یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ڈی ٹریک کرتے ہیں کسی بھی ایشو کو سے ہٹانے کے لیے. ابھی صرف اور صرف انہوں نے کسی نہ کسی کا سہارا لے کے تو یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی انتشار سوشل میڈیا پہ بھی یہ پھیلاتے ہیں کہ جس میں عوام کہے کہ بھائی اب یہ بات آئی ہے عمران خان کی طرف سے تو شاید اب یہ ہونے جا رہا ہے. ہونا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو انہوں نے کیا ہے اس کی انہوں نے سزا بھگتنی ہے اور اسی ملک میں ہی رہ کے بھگتنی ہے. ہاں اگر کوئی آگے اپنے لیے کچھ بہتر سمجھتے ہوں گے اپنی آزادی کے لیے, وہ آزادی بھی اس طرح سے نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اپنے جو چند ٹولوں کی جو سیاست ہے جب تک کہ ان کو سبق نہیں سکھائیں گے یا ان کو ہمارے اوپر اس طرح سے چھوڑ دیا جائے گا تو وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. اور بریک پہ ہمیں چونکہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ سیاسی کے پاس اپنی لیگیسی ہوتی ہے, جب وہ حکومتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس جب الیکشنز ہوتے ہیں تو عوام کو کچھ دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا ہے, تو وہ سیاسی جماعتوں کے پاس کیا کیا لیگیسی ہیں سمیت تحریک انصاف کے اور اپوزیشن کے بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اور اس مرحلے پہ بابر گورسی صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نادر قبول صاحب, بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے جب بات کی جائے گی تو وہ ہمیشہ یہ کہے گی کہ ہم نے ملک میں قانونی اور آئینی اصلاحات کے لیے بڑا کام کیا. مسلم لیگ نون کہے گی کہ ہم نے انفراسٹرکچر کے لیے بڑا کام کیا. یہ لیگیسیز ہوتی ہیں پارٹی کی. آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن کی بھی کوئی لیگیسی رہی ہے, موجودہ اپوزیشن کی؟ میں سمجھتا ہوں موجودہ اپوزیشن میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے, لیکن میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. جی سر, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسنلی اس میں انٹرسٹ اس لیے بھی لیا تھا کیونکہ ان کے ہی نانا جان تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جنہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا. تو اس میں جو بھی آپ کو پتہ ہے بیچ میں میوٹیشنز یا کرپشنز آئی تھیں اس آئین کے اندر الگ الگ آمرانہ دور کے اندر, تو اس کو بلاول صاحب نے پرسنلی انٹرسٹ لے کے اور بڑا ایک پیوٹل رول ادا کر کے ٹھیک کیا ماشاءاللہ سے. جہاں تک اپوزیشن کی لیگیسی ہے وہ تو سب کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہے. صرف انتشار پھیلانا, عوام کو گمراہ کرنا, اور خود کہتے تھے سابقہ پی ایم اور بانی چیئرمین کہ یو ٹرن لینا ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. تو عوام کو چاہیے یہ چیزیں ریئلائز کرے. عوام انفارچونیٹلی کچھ عوام, میجورٹی تو میں کہوں گا ان کے ساتھ نہیں ہے پاکستان, کچھ ہیں انفارچونیٹلی ان کے ساتھ, تو وہ جو کچھ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی چاہیے دیکھے کہ ان کا لیگیسی صرف پاکستان کا پہیہ جام کرنا ہے, اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ قطر ہو, ان کے ساتھ تعلق خراب کیا اس انفارچونیٹ 3.5 سال 2018
کے اینڈ سے لے کے 2022 تک جب تک ہم نے ان کو چلتا کیا تب تک انہوں نے پاکستان کو ایلینیٹ کر دیا تھا انٹرنیشنل فورمز پہ. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے بلاول صاحب جب فورن منسٹر بنے تھے اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو آہستہ آہستہ ہم نے فیٹف سے بھی نام گرے لسٹ سے ہٹایا اس کو. باقی ہمارے جو ریلیشن شپس تھے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ ان کو نارملائز کیا. ابھی جا کے اکانومی ماشاء اللہ بہت حد تک گرے لسٹ سے سوری اکانومی بہت حد تک ابھی اسٹیبلائز کر چکی ہے ماشاء اللہ سے. تو ان کی جو لیگیسی ہے وہ بھی عوام کے سامنے, ہماری جو لیگیسی ہے وہ بھی عوام کے سامنے. ہم نے بنیاد رکھی تھی نیوکلیئر پروگرام کی, میاں نواز شریف صاحب کو اعزاز ہے کہ انہوں نے وہ بٹن دبایا جس کے بعد پاکستان نے پہلا اٹامک ٹیسٹ کیا. تو ہم نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے بھرپور طریقے سے. انہوں نے انفارچونیٹلی صرف پاکستان کی جو سب سے ون آف دا بگیسٹ ایسٹس پی آئی کو ہائی جیک کرنا کس کا کام تھا؟ ان کی ایک منسٹر تھے جنہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بولا اور بالکل جھوٹ بولا, غلط بولا کہ ہاں. تو آپ دیکھیں نا اس کے بعد ہمارے سارے روٹس ہمارے کینسل ہو گئے, بالکل پٹا ہی بٹھا دیا انہوں نے. آن دی ادر ہینڈ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ جب ہمیں موقع ملا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں. ابھی سندھ کے اندر اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, تھر کول انرجی ہو گیا, ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, انفراسٹرکچر ہو گیا, تو وہ بھی عوام کے سامنے, تو عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ملک منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب, احتجاج پھر احتجاج اب تحریک انصاف کا, ہم ہر دوسرے ہفتے ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. پروگرام کے شروع میں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ہی دن بیٹھ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں, لیکن اب کیا کیجئے گا کہ تحریک انصاف بار بار وہی کام کرتی ہے اور وہی انتشار کی سیاست. یہ بڑا انفارچونیٹ جی. دیکھیں کسی جمہوری ملک میں سیاسی مطالبات منوانے کے لیے اس طرح کی روش اور طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا سکتا جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ آپ نے آئینی اور غیر آئینی مطالبات منوانے کے لیے سڑکوں کو بند کرنا ہے, املاک کو نقصان پہنچانا ہے, لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا ہے, ملک کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ اقوام عالم میں پاکستان کا کون سا آپ سافٹ امیج جو ہے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں. تو یہ بالکل جہاں یہ کہتے ہیں نا ہمارا جمہوری حق ہے, تو یہ تو دیکھیں جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ تو پارلیمنٹ کے اندر. دیکھیں اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب پی ٹی آئی سے ہے, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, تو پارلیمنٹ بہترین فورم ہے نا اپنی بات کو منوانے کا, احتجاج کروانے کا. تو وہاں یہ کردار ادا کریں, مطالبات کریں, تقریریں کریں. لیکن آئے روز اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا اور دھونس اور دھمکی اور اس طرح کا کہ جی ہم حکومت کو گرا دیں گے, یہ کر دیں گے, اور مارو یا مرو یا واپس نہیں جائیں گے, اور حلف لیے جا رہے ہیں, تو اس سے دیکھیں ملک انارکی کی طرف پھر جائے گا. اور جو سیاسی پولرائزیشن ہے, جو سیاسی تفریق ہے, انتشار ہے, اس کو اور مزید تقویت پہنچے گی. اور جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے معاشی عدم استحکام پھر بڑھے گا. ہماری جو اقتصادی اور معاشی مشکلات ہیں, پہلے ہی پاکستان کو اقتصادی اور معاشی بحران کا سامنا ہے. جس طرح میرے کلیگ بالکل دوست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اکنامک انڈیکیٹر ہے وہ بڑے پازیٹیو ہیں کہ آپ کے فرینڈلی جو کنٹریز ہیں پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہوا ہے وہ بڑا مثبت ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ملک میں سیکیورٹی کی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اب اس طرح کریٹ کر دیں گے کہ کیاس پیدا کر دیں گے اور ایک انتشار والی سیاست کو آگے پروموٹ کریں گے, تو لا محالہ ایسی صورتحال میں کون انویسٹر ہے جو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہ جمہوری اقدار کی بھی یہ نفی کر رہے ہیں, اور ایک ایسی جو پولیٹکس اور ایسا سیاسی کلچر گالم گلوچ کا اس ملک میں پی ٹی آئی نے متعارف کرا دیا کہ اب لوگوں کو, اداروں کو, ان کو میں تفریق پیدا کرنا, اداروں پہ الزامات عائد کرنا, یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا. تو ایک پولیٹیکل میچورٹی کا ان کو ثبوت دینا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل کرنا چاہیے. پولیٹیکل میچورٹی کیسے آئے گی؟ جی ہاں, یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن آپ نے چونکہ معیشت کی بات کی, معیشت کی بات کی, تو اب سے کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب صاحب نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے, اور ایک تو انہوں نے کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ ایک تو نئے بجٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, ایسا کوئی منی بجٹ نیا نہیں آ رہا, اور آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں وہ بھی ہمارے مثبت چل رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے جو مقررہ اہداف ہیں وہ بھی حاصل کریں گے, اور مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں چونکہ پہلے یہ ڈیسیجنز ہو چکے ہیں, پالیسی ریٹ میں مسلسل کمی آئی ہے, اس کی وجہ سے انفلیشن بھی کم ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہدف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے ٹیکس وصولیوں کا وہ بھی ہم حاصل کریں گے. فسکل پیکٹ کی منظوری کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی کیا. تو
تو صوبے جو ہیں وہ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اسما صاحبہ صوبے جو ہیں وہ کوارڈینیٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا کو بھی ہماری تو خواہش یہ ہے، میرا تو صوبہ بھی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں گورننس دکھے اور معاشی لحاظ سے ہم آگے بڑھیں۔ جاوید صاحب وہاں پہ بھی بالکل وہ بھی ہماری بہن بھائی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا صوبہ ہے، اور کہتے ہیں نا انسانی جس طرح اعضا ایک کٹ جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارا ہی صوبہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو 10-12 سال سے جو ایک حکومت چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اس نے اس پورے صوبے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ اگر وہ ہائی جیک نہ ہوتا اور وہ اگر پنجاب حکومت کے کوئی ایسی قیادت کے ہاتھ میں ہوتا تو آج وہ بھی پنجاب حکومت کی طرح بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہوتا، اور بہت ساری ایسے معاملات جس میں سب سے دیکھیں امپورٹنٹ جو سیکٹر ہوتے ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں صوبہ جو کے پی کے ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے، وہاں کے جو پیشنٹس ہیں وہ پنجاب میں آ کے اپنا علاج کروا رہے ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس کا اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ یہاں پہ آ کے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو ایک ایسی قیادت ملی جو کہ کم عقل ہونے کے ساتھ ساتھ نااہلیت والی قیادت ہے، اور جس نے کے پی کے کو بہت پیچھے ترقی کی جو رفتار ہے اس میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں کے رہنے والے جو عوام ہیں جو کہ کافی بہت سارے، میں اگر آپ کو اپنا پرسنلی ایک سروے بتاؤں تو اس میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پنجاب کی طرح آگے بڑھیں، ہمارے ہاں بھی ہر طرح کی فیسلٹیز ہوں، ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہ اس صوبے کے عوام کی طرف جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی عوام کی طرف بھی کوئی نظر دوڑائیں۔ انہوں نے صرف ایک ہی اپنی سیاست میں ہمیں جو نظر آیا ہے وہ یہی نظر آیا ہے کہ ان سے پنجاب کی سیاست ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور ان کی ایک ہی لڑائی ہے کہ وہ پنجاب میں آ کے بدامنی اور انتشار اور نفرت کی سیاست اور اشتعال انگیزی پھیلائیں، تو وہ تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 24 نومبر کا جو یہ ایک احتجاج کی کال جو انہوں نے دی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ صرف اپنے ہی چند ٹولے ہوں گے، پنجاب سے کوئی بھی ان کے ساتھ نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کی عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے تو سوائے اپنی ہی پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ 24 نومبر کو بھی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے وہ صرف چند ٹولوں کے ساتھ آئیں گے۔ اس دفعہ تو ہم نے پکا ان کو جو حکومتی جو ان کی وہ جو استعمال کر رہے تھے وسائل، حکومتی وسائل، وہ بھی اب ان کو ہم اس دفعہ استعمال نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری موجیں مستیاں کر لی ہیں، اور ان موج مستیوں میں بھی انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، ہمارا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے۔ بدقسمتی سے خیبر پختونخوا سے ہی جو تھوڑے بہت لوگ آتے ہیں وہیں سے آتے ہیں، پنجاب کی قیادت کی تو اب باقاعدہ تحریک انصاف کی چھیڑ بن چکی ہے۔ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے لوگ کہاں ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ بار بار خیبر پختونخوا کی حکومت کے سرکاری وسائل اور وہاں پہ عوام نے اب سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ نادر قبول صاحب، آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2008-9 میں حکومت تھی، اس وقت حالات سوات کا آپریشن ہوا، مالاکنڈ کا آپریشن ہوا، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب گئے پشاور میں بیٹھے، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ اس وقت اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، گزشتہ روز قلات میں پھر واقعہ ہوا، خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، اس پہ کنورج کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور تحریک انصاف کو۔ جی سر، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میرے شہر کراچی میں بھی انفارچونیٹلی چند ہفتے پہلے وہ چائنیز کچھ آئے ہوئے تھے انجینئرز، ان کے اوپر اٹیک کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، جو پاکستان کی اکنامک پروگریس ہے اس کو ہالٹ کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ تو صرف یہ نہ بلوچستان نہ کے پی کا ایشو ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ پاکستان میں کہیں بھی اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو ہر پاکستانی اتنا ہی درد محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز ریڈی ہیں مل بیٹھ کر بات کرنے کے، سوائے ایک انفارچونیٹ پارٹی کے لیے جس نے ایک پورے صوبے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اب وہاں کے عوام کو چاہیے کہ وہ بولیں کہ بھئی ہمارے بھائی بہنوں کا لہو قربان ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں ہمارے بھائی بہن،
تو وہ پریشر ڈالیں گے اس حکومت کے اوپر, کے پی کے کی حکومت, تو وہ بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ایونچولی ہو جائیں گے. حالانکہ ان کا مائنڈ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے گیو اپ کرنے کا. وہ اینڈ تک چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو, صرف ان کا جو لیڈر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں ہے وہ نکلے. مگر اگر عوام بھاری تعداد میں نکلنا شروع ہو جائے گی اور بولے گی بھائی ہمارے آپ صوبے کو مزید مس یوز نہ کرو, ہائی جیک نہ کرو, تو پھر وہاں پہ بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو ایک قابض سی ایم بیٹھا ہوا ہے, انفارچونیٹلی ایک بدماش طبیعت جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے, بہت بڑا کوئی گنڈا سمجھتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ صوبے کا جب آپ سی ایم بن جاتے ہو تو آپ کسی پارٹی کے سی ایم نہیں رہتے, آپ پورے صوبے کے سی ایم ہوتے ہو. ہمارا جو سی ایم ہے سندھ کے اندر, وہ صرف پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو صرف ریلیف نہیں پہنچاتا ہے, وہ پورے سندھ کو ریلیف پہنچاتا ہے. اس سے فائدہ ہمارے جو اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں ان کو بھی ملتا ہے وہاں پہ, کیونکہ سندھ کا ایک شہری ہماری ذمہ داری ہے, ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. تو کے پی کے اندر بھی اس طرح کا ایک امید ہے کہ ایک لہر شروع ہو جائے گی. اور جو ایک آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذرا سخت الفاظ استعمال کر دیے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, وہاں کے وزیر اعلیٰ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک آئینی اور کانسٹیٹیوشن پوسٹ پہ موجود ہے, حکومت کے وہ سربراہ ہیں. ملک صاحب, یہ ذمہ داری کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے سے ذمہ داری آئے گی نا, بجائے اس کے کہ آپ ایک بار پھر انتشار کی جانب جائیں. نہیں, قبول صاحب کی تمام باتوں کو میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک جو صوبے کے چیف منسٹر ہوتے ہیں اس کے کاندھوں میں بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. ہی کین ناٹ ریپرزینٹ دی اونلی ون پارٹی. تو آپ دیکھیں کہ صوبے کے جو وسائل ہے جب آپ دھرنوں پہ لگا دیں, مشینری وہاں آپ سرکاری لے کے آئیں, سرکاری ملازمین کو آپ کہیں جی کہ آپ کی حاضری تو وہاں ڈی چوک میں لگے گی, ٹھیک ہے, آپ کے اسکولوں کا یہ حال ہو, یونیورسٹیوں کو آپ زمینیں بیچ رہے ہیں, تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں, ہیلتھ کے ایشوز آپ دے رہے ہیں, گڈ گورننس کی آپ نے بات کی, آپ کا اس صوبے سے تعلق ہے اور ایک طویل عرصے آپ جرنلزم میں آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو پاورٹی لائن ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اس سے بڑھ کے صوبہ جو ہے بدامنی کا شکار ہو, لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار ہو. ایسی صورتحال میں اس کو اپنی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پہ فوکس کرنے کے بجائے اگر آئے روز وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں گے اور تمام تر یعنی کہ وسائل کے صوبہ جو ہے وہ اربوں روپے کا خسارے کا شکار ہوگا, مالیاتی بحران کا شکار ہے, اور جتنے انہوں نے باہر سے فنڈنگ لی اور جو پیسے کا فضول وہ خرچ کرنے, تو اس ساری صورتحال کو دیکھتی ہے لوگوں کو آپ یونیورسٹیوں کی تنخواہیں نہیں ہیں, جی یہی میں کہہ رہا ہوں, کیمپسز بند ہو رہے ہیں, سوات سے 4 یونیورسٹیاں انہوں نے بند کر دی ہیں. تو وہاں پر دیکھیں نا آؤٹ آف سکول بچے کتنے حاضر اندازہ کریں, کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اس کے علاوہ جو اوورآل سچویشن جس طرح کے صوبہ ایک کئی دہائیوں سے جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے, اور جو اینٹی اسٹیٹ پاکستان ایکٹر ہیں, ملک دشمن عناصر ہیں, وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمارے آرم فورسز کے لوگوں کو, سویلین کو. اس ساری صورتحال میں کیا ایک صوبے کا جو چیف منسٹر اس کی ایک بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلے, اور پرائم منسٹر کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرنا, وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جس طرح کے وہ الفاظ پبلکلی استعمال کرتے ہیں, تو از اٹ ایک بڑی وزڈم, یہ پولیٹکس ہے ویسے, مطلب اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جانا اور اس طرح کے سیاسی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا. کیا اس سے وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کرا لیں گے, لائے ڈالے وہ جیل چلے جائیں گے اور گیٹ کھول کے ان کو لے آئیں گے؟ یہ تو عدالتوں میں معاملات ہیں نا جی, عدالتوں نے ریلیف دینا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ بار بار ان کی چڑھائی اور اس طرح کے اب 24 نومبر بھی بہت قریب ہم دیکھ لیں گے, حکومت کو اپنی جو ریٹ ہے اس کو بھی منوانا پائے گا. ہوگا. ابھی آپ ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے, یہ جس طرح سے تقسیم کا شکار ہیں, شیر افضل مروت ایک کہانی بتا رہے ہیں, ان کے اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں. جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انہوں نے ویڈیو جاری کی, ہم نے پروگرام کے شروع کے حصے میں بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں شاید نہیں ہوں گا, ہاں میں ہوا ہو جاؤں گا. وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں, یہ خود ساختہ قسم کے اور ارکان اسمبلی بھی نظر نہیں آ رہے. نہیں, ان کی جو اندرونی اختلافات ہیں وہ تو زیادہ بڑھ گئے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب سے تو نکلتا کوئی نہیں, حماد اظہر کے بیانات دیکھیں, ان کے دیکھیں, ان کے سیکرٹری جنرل کے دیکھیں, برسٹر بور کے دیکھیں, تو ان کی جو ویڈیو بیانات وہ جاری کر رہے ہیں, اندرونی اختلافات ان کے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ ان کو, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے اور بھی کئی طریقے ہیں احتجاج کرنے کے, لیکن شاہراہوں کو بند کر دینا اور اس طرح ساری یہ صورتحال اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دینا کہ نا عوامی املاک کو کتنا نقصان پہنچتا. ہم نے دیکھا کہ جب بھی 2-3 برسوں سے یہ احتجاجی سیاست پاکستان میں اس کی جو روش چل پڑی ہے, اس کا اگر آپ انالیسس کریں تو کیا اس سے کیا ملکوں کو فائدہ, ملک کو تو اربوں روپے کا اس پہ نقصان ہوا. اب دیکھیں ملک کی معیشت کو اس ایک کال سے احتجاج سے کتنا نقصان ہوگا کہ جناب آپ دیکھیں اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینر لگ جائیں گے, لوگ بچوں اسکول نہیں جا سکتے, دفاتر میں لوگ. ہم کسی سیاسی جماعت کی فالوئنگ پر سوال نہیں اٹھاتے, ہر سیاسی جماعت کی فالوئنگ ہے, تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, وہ اس کی فالوئنگ ہے,
لیکن اس کے جو فالوورز ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، ان عوام کو بھی سوچنا اور وہ ہوگا کہ احتجاج ہماری کا- قیادت ہمیں کس جی طرح ہاں۔ سے استعمال کر رہی ہے۔ اور وہ احتجاج کا کون سا طریقہ یعنی کہ استعمال کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ جگہ نا کہ جا کے اسلام آباد کو بند کر دینا جی ہاں، میں ٹھیک ہے، چاہوں گا ڈی آپ بھی چوک اس پہ پہ بیٹھ comment جانا کیجیے گا، جی۔ اور لوگوں کی نقل و حرکت کو روک دینا ہے، تو یہ کون جاوید سا صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بدترین جو سیاست جو اس پارٹی نے کی ہے نا، پوری ہسٹری میں کسی پارٹی نے نہیں کی ہوگی، جس میں اخلاق سے گری ہوئی ان کی سیاست کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ان کی سیاست میں تو اس سیکٹر میں تو کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے سیاست کی ہے ہمیشہ کارکردگی کے اوپر۔ انہوں نے ان کی اخلاقیات سے گری ہوئی ان کی جو بدتمیزی بد تہذیبی اس کے اوپر تو انہوں نے جواباً کوئی کارروائی کی ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنی سب سے پہلے تو قبلہ ٹھیک کرنا ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے یا آیا کہ یہی غنڈہ گردی کرنی ہے، یا اسی طرح سے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو صرف برباد کرنا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی فیوچر میں کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آگے نوجوان نسل کو کس طرح کے ہم نے آگے پروگرامز دینے ہیں، کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے۔ یہی ہمارے قوم کا اثاثہ ہے، انہوں نے ہی آگے لے کے ہمارے ملک کو چلنا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ تو ان تمام چیزوں میں فلاپ ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ صرف ملک میں ہم نے ایک لہر برپا کر کے اور اس طرح کا احتجاج کال دے کے اور افراتفری مچا کے اور یہ ڈی ٹریک کرنا، یہ وہ حسد اور اس جو کہتے ہیں نا شیطانیت میں یہ گھر چکے ہیں۔ یہ نادر گبول صاحب چیلنج تو ہے آپ لوگوں کے لیے جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں کہ سیاست سے اخلاقیات کو کھینچا جا رہا ہے، اور اب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اخلاقیات کو واپس لانا ہے۔ ذمہ داری بڑی ہے بالکل، اور یہ ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت بہترین انداز سے سنبھالا ہوا ہے۔ حالانکہ جتنی کرٹیسزم پیپلز پارٹی پہ ہوتی ہے ہمارے جو پرفارمنس اس کے باوجود، پھر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی بھی جس کو بولتے ہیں نا اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جو تربیت ان کی والدہ نے ان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو میراث ہے کہ ہر اپنے سیاسی جو آپ کا حریف ہے وہ آپ کا دشمن، کوئی پرسنل دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا پولیٹیکل اوپوننٹ یا پولیٹیکل رائیول ہوتا ہے، مگر وہ بھی پاکستانی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈی این اے میں امبیڈڈ ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے جو حریف ہے اس سے بھی بہت اخلاق سے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ملتے ہیں، اور اگر کوئی کرٹیسزم ہوتی ہے اس کو لاجک سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی گندی زبان استعمال کرتا بھی ہے تو وہ مسکرا کے اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر میں دیکھ رہا ہوں بہت برائٹ ہے انشاءاللہ، اور جو یوتھ ہے وہ انشاءاللہ ایونچولی پاکستان یہ پیپلز بڑا پارٹی اہم کا موضوع حصہ ہے ہوگی۔ سیاست میں اخلاقیات کا ہونا، اور آئی ہوپ کہ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو آپ جیسے ہماری کوشش یہ ہے کہ نوجوان قیادت کو سامنے لایا جائے، تو تحریک انصاف کی قیادت کو بھی، ان کے بھی نوجوان جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو ہم لائیں اور بٹھائیں آپ کے ساتھ بھی، تاکہ ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے، کیونکہ سیاست کے اندر اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ ہمیں کسی بھی صورت میں نہیں کرنے دینا کہ سیاست سے اخلاقیات نکل جائیں۔ بہت بہت شکریہ اسما ناز عباسی صاحبہ آپ کا، نادر گبول صاحب آپ کا، ملک منظور احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ آج کا پروگرام، جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔